7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मक्कातुल मुकर्रमा में ऐलान किया कि एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। और सिर्फ 48 घंटे बाद 9 अगस्त को हौसियों ने सऊदी आरामको की जाज़ान रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सऊदी वज़ीर तवानाई के मुताबिक रिफाइनरी में आग लगी है और आग बुझा दी गई है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तहम सऊदी हुकाम ने अब तक ये तस्दीक नहीं की है कि यह आग हौसी ड्रोन से लगी थी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यहाँ पर मौजूद है। अल जज़ीरा के सनाए मौजूद नामानिगार के मुताबिक हौसी हुकाम ने पाकिस्तान और तुर्किया को खबरदार किया है कि अगर वो यमन के खिलाफ सऊदी फौजी कार्रवाई में शामिल हुए तो उन्हें सख्त जवाब दिया जाएगा। तो अब असल सवाल ये नहीं है कि मक्कातुल मुकर्रमा का ये मुआहिदा कितना तारीखी है। असल सवाल ये है कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान से मदद मांगता है तो इस्लामाबाद कहां पर अपनी लकीर खींचेगा? सऊदी फ़ज़ाई हदूद का दिफा, हौसी मिसाइल और ड्रोन रोकना, या यमन के अंदर एक मुकम्मल फौजी कार्रवाई? ये फ़र्क पाकिस्तान के लिए पूरे मुआहिदे से ज़्यादा अहम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान असलम और आप बरतानी से देख रहे हैं फरहान असलम अनफिल्टर्ड। जाज़ान कोई मामूली मकाम नहीं है। ये सऊदी अरब के जनूब मगरिब में यमन की सरहद के करीब वाक़ है। वहाँ मौजूद आरामको की रिफाइनरी तकरीबन 4 लाख बैरल खाम तेल साफ करने की सलाहियत रखती है। हौसी फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने 9 अगस्त को दावा किया कि रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। उनका कहना यह था कि यह कार्रवाई यमन के सादा और हिजा इलाकों में सऊदी सरगर्मियों के जवाब में की गई है। सऊदी वजारत तवानाई ने सिर्फ इतना कहा कि आग लगी, बुझा दी गई और कोई जख्मी नहीं हुआ और इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। ये फ़र्क याद रखिएगा, हौसी हमले का दावा कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने अब तक हमले को आग की वजह करार नहीं दिया है, लेकिन सियासी मसला यहाँ पर पैदा हो चुका है, क्योंकि मक्का मुआहिदे के सिर्फ 2 दिन बाद एक रुकन मुल्क के एक इंतहाई अहम तवानाई तनसीब पर हमले का दावा सामने आया है। इसमें जो नई बात इस मुआहिदे के अंदर हमें मालूम हुई है और उस मुआहिदे के बारे में सामने आई है, वो तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान के इसकी ज़ुबानी हम तक पहुँची है कि किसी रुकन मुल्क पर अगर हमला होता है तो बाकी दोनों ममालिक खुद ब खुद जंग शुरू नहीं कर देंगे। पहले मुतासरा मुल्क मदद मांगेगा, फिर तीनों ममालिक बैठकर मुशावरत करेंगे और फिर ये तय होगा कि मदद अगर मांगी है तो किस नौइयत की है और अगर दी जाएगी तो किस नौइयत की होगी। सिर्फ खुफिया मालूमात का तबादला होगा, रसद होगी, गोला बारूद, फ़िज़ाई दिफा, या ज़रूरत पड़ने पर फौजी दस्ते भी मैदान में उतारे जाएंगे। फैदान ने इसे तकनीकी एतबार से नेटो की जो दफ़ा 5 है उससे मुशाबे करार दिया है, लेकिन अमली मदद हालात और दरख्वास्त के मुताबिक होगी, जो कि बहुत ज़्यादा अहम बात है, क्योंकि 9 अगस्त की सुबह तक ऐसी कोई इतला सामने नहीं आई कि सऊदी अरब ने जाज़ान वाक़े के बाद पाकिस्तान और तुर्किया से मक्का मुआहिदे के तहत बाकायदा फौजी मदद मांगी हो। यानी इस मुआहिदे का पहला इम्तिहान शुरू हो गया है, लेकिन मुआहिदे का बाकायदा जो दिफाई निज़ाम है वो अब तक फ़ाल होने की कोई तस्दीक नहीं हुई है। पाकिस्तान के लिए यहाँ पे असल सवाल ये है कि दिफा कहाँ ख़त्म होगा और जंग कहाँ से शुरू होगी, और ये डिस्टिंक्शन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। रॉयटर्स ने 18 मई 2026 को एक सरकारी ज़राए के हवाले से एक रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक सऊदी अरब में उनका यह कहना था कि 8000 पाकिस्तानी फौजी एहलकार, JF-17 थंडर का एक दस्ता और 2 ड्रोन दस्ते और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तैनात कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से, जो इब्दाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन हुआ था। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसकी कोई तफसील, तैनाती की तफसील ज़ाहिर है कि जारी नहीं की थी, सो इसलिए हम इसे बाज़ाब्ता तौर पर कोई सरकारी तस्दीक शुदा एक तादाद नहीं कहते, बल्कि रॉयटर्स की ज़राए पर मबनी रिपोर्ट ही यहाँ पर मैं इसे कोट करूँगा। और अगर ये सलाहियतें अब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, यानी कि हमारी पाकिस्तान की जानिब से जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो अगर ये वहाँ पर मौजूद हैं, 2 बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल यहाँ पर सामने आती हैं। पहली कि हौसी ड्रोन सऊदी सरजमीन की तरफ आता है और पाकिस्तानी फ़िज़ाई दिफा उसे रोकने में मदद करता है, ये वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब का दिफा होगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी तैयारे यमन के अंदर हौसी अहदाफ पर हमला करते हैं तो ये सिर्फ दिफा नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान बराह रास्त जंगी फरीक बनने के करीब पहुंच जाएगा। और हौसियों की पाकिस्तान और तुर्किया को दी गई ताज़ा तरीन वार्निंग इसी दूसरी सूरत हाल से मुतल्लिक़ हमें दिखाई देती है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हौसी हुक्काम ने ख़ास तौर पर यमन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी या सऊदी हमलों में शमूलियत की सूरत में जवाब देने की बात की है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए यही सबसे अहम लकीर है। सऊदी अरब का दिफा और यमन के अंदर जंग
ایک ہی چیز نہیں ہے۔ لیکن مکہ معاہدے کا پہلا میدان ایران نہیں، یمن بھی بن سکتا ہے، اور یہ امکان اب سنجیدہ ہے۔ جازان حملہ اکیلا واقعہ نہیں ہے۔ 9 اگست کی اے پی کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں نے یمن کے مغربی ساحل پر موخا بندرگاہ کو بھی میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے، جبکہ حوثیوں اور یمن کی جو بین الاقوامی تسلیم شدہ حکومت ہے اس کی افواج کے درمیان بھی کئی محاذوں پر کشیدگی جو ہے دوبارہ سے بڑھ رہی ہے۔ اور الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ماراب اور دوسرے علاقوں میں نئی لڑائی اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یمن ایک بار پھر وسیع خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ماراب میں اور دوسرے علاقوں میں نئی لڑائی شروع ہو رہی ہے، سو اس سے یہی سارا معاملہ جو ہے مکہ معاہدے کے لیے مشکلات کو پیدا کر رہا ہے۔ اگر مسئلہ صرف سعودی سرزمین پر آنے والے میزائل روکنے تک محدود رہے تو پاکستان اور ترکیہ کے لیے راستہ نسبتاً آسان اور واضح ہوگا، لیکن اگر سعودی عرب یمن کے اندر بڑی زمینی یا فضائی کارروائی بڑھاتا ہے تو کیا مکہ معاہدہ اس کارروائی میں پاکستان اور ترکیہ کی شمولیت کا راستہ بھی کھول دیتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا۔ عوام کے سامنے جو اس وقت موجودہ معلومات ہیں وہ اس سوال کا جواب نہیں دیتی ہیں، اور شاید پہلی بڑی سیاسی بحث یہی ہوگی۔ دوسری جانب شمال سے خطرہ ابھی سعودی عرب کے لیے ختم نہیں ہوا ہے۔ 6 اگست 2026 کو سعودی عرب کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے رائٹرز کو یہ بتایا تھا کہ مملکت جو کہ سعودی عرب کو دو اطراف سے حملے کا خدشہ موجود ہے، جنوب سے حوثی اور شمال سے عراق کی جو ایران نواز مسلح تنظیم ہے وہ حملہ کر سکتی ہے۔ 9 اگست کی رپورٹ ہے، اور اس میں جو حزب اللہ النجبہ کے سربراہ اکرم القابی نے سعودی اور امریکی حملوں کا بدلہ لینے کی دھمکی بھی دی ہے۔ یہ تازہ ترین ایک الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میزائل کا جواب میزائل سے اور آگ کا جواب آگ سے دیا جائے گا۔ یعنی سعودی عرب کا مسئلہ صرف یمن نہیں ہے، اگر شمال اور جنوب دونوں محاذ ایک ساتھ گرم ہو جاتے ہیں تو مکہ معاہدے کی اصل قدر صرف فوجیوں کی تعداد نہیں ہوگی، اصل چیز ہوگی مشترکہ خفیہ معلومات، فضائی دفاع اور فوری رابطہ۔ اب معلوم ہوا ہے کہ معاہدہ صرف ایک سیاسی اعلان نہیں ہے، کیونکہ معاہدے کی ادارہ جاتی جو ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ، وزرائے دفاع اور فوجی قیادت پر مشتمل ایک مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا اس معاہدے کے تحت، اور اس کا مستقل جو سیکریٹریٹ ہے وہ سعودی عرب میں ہوگا۔ مشترکہ تربیت اور فوجی مشقیں بھی ہوں گی، اور مختلف افواج کو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے قابل بنانے پر بھی کام کیا جائے گا۔ مینس کہ تینوں افواج اگر باضابطہ طور پر میدان جنگ میں اترتی ہیں تو کوارڈینیشن جو ہے ان کی اتنی بہتر ہو کہ اس میں پرابلم نہ ہو۔ سو یہ سارا جو کوارڈینیشن کا معاملہ ہے، مرحلہ ہے، تربیت کا ہے، اسے بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اب جو 9 اگست کی الجزیرہ کی رپورٹ ہے، اور اس میں جو حاکان فیدان ہیں ان کے حوالے سے اس رپورٹ میں مشترکہ فوجی مشقوں اور تربیت کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کسی حملے کے بعد کون مدد کرے گا، اصل طویل المدتی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب اپنی فضائی، بحری اور زمینی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عملی طور پر جوڑ سکیں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہی چیز اس معاہدے کو ایک اعلامیہ سے ایک حقیقی دفاعی نظام میں بدل دیتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ ایران جنگ کے بعد اچانک نہیں ہوا ہے، کیونکہ مکہ معاہدے کے بارے میں تصور پیدا ہوا کہ فروری 2026 کی ایران جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد سعودی عرب خوفزدہ ہوا اور فوراً پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ اس نے ایک اتحاد کا معاہدہ کر لیا۔ لیکن حاکان فیدان نے بتایا ہے کہ اس معاہدے کو تیار کرنے کا عمل تقریباً 3 برس سے جاری تھا، یعنی موجودہ ایران جنگ نے اس منصوبے کو جنم نہیں دیا۔ منصوبہ پہلے سے موجود تھا، لیکن جنگ نے اس کی اہمیت بدل دی۔ حوثی حملے، ایرانی میزائل، بحری راستوں پر خطرات اور خلیجی تیل کی تنصیبات پر مسلسل جو دباؤ ہے، ان سب نے اس طویل المدتی منصوبے کو فوری ضرورت میں تبدیل کر دیا۔ اور اب مصر کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، جو کہ اب اس معاہدے کی شاید سب سے بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ حاکان فیدان نے مصر کو فطری شراکت دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کچھ تکنیکی معاملات حل ہونے کے بعد مصر اگلے مرحلے پر استفائی بندوبست میں شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ مصر ابھی مکہ معاہدے کا رکن نہیں ہے۔ فیدان کے مطابق دوسرے ممالک کے لیے بھی اس کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر مصر شامل ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر، 4 اہم مسلم ریاستیں ایک مشترکہ دفاعی ڈھانچے میں شامل ہو جائیں گی، تو تب اسے
تین ملکی معاہدہ کہنا مشکل ہوگا، بلکہ ایک وسیع علاقائی سلامتی کے نظام کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت ایران دوسری سمت سے دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے، اور یہاں اسے صرف مختصر طور پر آبنہ ہرمز کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی علاقائی بے یقینی کا یہ دوسرا رخ ہے۔ 9 اگست 2026 کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور عمان بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں، لیکن ایسا معاہدہ خود بخود آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر نہیں کھولے گا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جو ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے 6 بڑے مطالبات رکھ دیے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ ایران کے خلاف دھمکیاں ختم ہوں، ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں پر فوجی کارروائی بند کی جائے، یہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور متعلقہ امریکی بحری اور فضائی موجودگی کو ختم کیا جائے۔ نمبر 4 جنگی نقصان کا معاوضہ دیا جائے۔ نمبر 5 پابندیاں ختم ہوں، اور آخری نقطہ یہ ہے کہ منجمد جو ایرانی اثاثے ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور یہ تمام مطالبات امریکہ قبول کرے گا یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید بہت سے مطالبات امریکہ قبول نہ کرے، لیکن ابتدائی طور پر ظاہر ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو ہر پارٹی اپنے میکسیمم مطالبات لے کر آتی ہے اور پھر اس پہ بارگین ہوتی ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی امریکہ اور ایران کے مابین کو درمیانی جگہ پر صلح ہو جائے، کیونکہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی چاہ رہا ہے کہ جنگ فوری ختم ہو، کیونکہ اس جنگ میں اس کو اسرائیل نے دھکیل چھوڑا ہے اور اب اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، اور شاید وہ سٹریچڈ ہے کیونکہ کئی محاذوں پر وہ لڑ رہا ہے، لہٰذا امریکہ بھی یہ چاہے گا کہ اس جنگ کا کوئی نہ کوئی ایک رسپیکٹیبل سولوشن جو ہے وہ اس کے لیے نکل آئے۔ لیکن سعودی عرب کی نقطہ نظر سے یہ تصویر واضح ہے۔ ایک طرف بحر احمر اور یمن غیر محفوظ ہیں، دوسری طرف آبنہ ہرمز غیر یقینی کی صورتحال کے شکار ہے، یعنی خطرہ صرف سرحد کا نہیں ہے، توانائی کے پورے نظام کا ہے، اور یہی وہ ماحول ہے کہ جس میں مکہ معاہدہ دفاعی معاہدے سے اچانک کہیں زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میرے خیال میں 9 اگست 2026 کے بعد مکہ معاہدے کے بارے میں جو بحث اس وقت جاری ہے ہمارے میڈیا میں، اسے بدل جانا چاہیے۔ یہ سوال چھوڑ دیجئے کہ اسے اسلامی نیٹو کہنا چاہیے یا نہیں، اصل امتحان کہیں زیادہ عملی دکھائی دے رہا ہے۔ حوثیوں نے جازان میں آرامکو پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، پاکستان ترکیہ کے لیے ان کا انتباہ سامنے آ چکا ہے، یمن کے اندر جنگ دوبارہ پھیلنے کا خطرہ ہے، عراق سے سعودی عرب کے خلاف بدلے کی دھمکیاں اب پریس میں موجود ہیں، اور اسی دوران مکہ معاہدے کے عملی قواعد پہلی مرتبہ ہمارے سامنے واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مدد خودکار نہیں ہوگی، متاثرہ ملک درخواست کرے گا، پھر ضرورت کے مطابق مدد دی جائے گی، اور یہی چیز پاکستان کو ایک اہم موقع بھی دیتی ہے اور خطرناک ذمہ داری بھی۔ میرے خیال میں پاکستان کی بہترین حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ سعودی عرب کی سرزمین اور اہم تنصیبات کے دفاع میں اپنے وعدے پورے کرے، لیکن یمن کے اندر جاہرانہ جنگ میں داخل ہونے سے پہلے انتہائی واضح سیاسی اور پارلیمانی فیصلہ ہو۔ فضائی دفاع اور کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر بمباری ایک ہی بات نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب نے کی فضائی حدود کا دفاع پاکستان کو ایک دفاعی اور حملہ روکنے والی قوت کے طور پر سامنے رکھتا ہے، لیکن یمن کے اندر حملہ کرنا پاکستان کو اس جنگ کا براہ راست فریق بنا دیتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ سعودی عرب کا دفاعی ساتھی تو ضرور ہے، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت رابطے کا بھی ایک سفارتی کردار پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اگر پاکستان سعودی سرزمین کا دفاع کرتا ہے تو دونوں کردار شاید ہی ساتھ چل پائیں۔ اگر پاکستان یمن یا کسی ایران نواز گروہ کے خلاف جارحانہ کارروائی کرتا ہے تو ثالث اور جنگی فریق کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت کم رہ جائے گا۔ اس لیے مکہ معاہدے کا پہلا بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے جنگ لڑے گا یا نہیں، صحیح سوال میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان کس قسم کی جنگ میں شامل ہوگا اور کس قسم کی جنگ سے باہر رہے گا۔ جازان پہ حملے کا دعویٰ پہلی وارننگ ہے، حوثیوں کا پاکستان اور ترکیہ کو پیغام دوسری وارننگ ہے، اور مصر کی ممکنہ شمولیت بتاتی ہے کہ اتحاد پھیل سکتا ہے، اور مشترکہ فوجی مشقوں اور مستقل سیکریٹریٹ کا منصوبہ بتاتا ہے کہ اسے محض تصویری تقریب تک محدود رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اب سب سے اہم چیز سعودی عرب کا اگلا قدم ہوگا۔ کیا ریاض نئے معاہدے کے تحت پاکستان اور ترکیہ سے باضابطہ مدد مانگتا ہے؟ اگر مانگتا ہے تو وہ کس قسم کی مدد ہوگی، اور پھر پاکستان اور ترکیہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہی جواب شاید مکہ معاہدے کی اصل حدود بھی طے کرے گا اور پاکستان کی نئی علاقائی حیثیت بھی۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو کہاں لکیر کھینچنی چاہیے؟
سعودی عرب کے دفاع تک یا پھر یمن میں حوثیوں کے خلاف کارروائی تک. اپنی رائے ظاہر ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. میں ہوں فرحان اسلم، آپ دیکھ رہے تھے فرحان اسلم انفلٹرڈ. میں برطانیہ میں رہتا ہوں، گزشتہ 30 برس سے صحافتی شعبے سے وابستہ ہوں. اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر پروگرام پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں اور عزیز و اقربا کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کیجیے گا. زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.